अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद दानिश कुरैशी। प्रोग्राम दीन आसान है तहज़ीब टेलीविज़न के जानिब से अपने तमाम व्यूवर्स का, अपने तमाम नाज़रीन का तहे दिल से खैर मक़दम और इस्तक़बाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम व्यूवर्स, तमाम ऑडियंस, तमाम प्रोग्राम को देखने चाहने सुनने वाले खैर और आफ़ियत, चैन और सुकून से होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे तमाम व्यूवर्स को, तमाम नाज़रीन को चैन, सुकून और इत्मीनान अता फ़रमाए और ज़िंदगियों को दीन से सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन को अपनी ज़िंदगियों में लाने की, सजाने की ताक़त और क़ुव्वत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, हर एपिसोड में ये बात मैंने आपसे कही है और कहूँगा, बेहद ज़रूरी है। जिस तरह आप फ़िक्रमंद हैं एक अच्छी ज़िंदगी के, एक बड़े घर के और एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़िंदगी के अंदर दीन को लाया जाए, क्योंकि जहाँ हम दीन को तलाश, जहाँ हम सुकून को तलाश करना चाहते हैं या तलाश कर रहे हैं, वहाँ सुकून को अल्लाह ने रखा ही नहीं। अल्लाह ने सुकून, इत्मीनान और दिल के अंदर जो है इत्मीनान जो रखा है वो अपनी याद में रखा है, अपने नाम में रखा है, अपने दीन में रखा है कि जो सुकून का मुतलाशी है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो किसी भी ज़मीन का रहने वाला हो, वो किसी भी शहर का, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, खूबसूरत हो, नॉर्मल हो, शहरी हो, देहाती हो, हाईली क्वालिफाइड हो या बिल्कुल कुछ ना आता हो, वो मकैनिक हो, इंजीनियर हो, जो कोई भी हो, अगर उसे चाहिए अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना, अगर वो चाहता है कि उसका घर खुशियों का घर बने, उसकी ज़िंदगी सुकून की ज़िंदगी बने, तो नाज़रीन इकराम अपनी ज़िंदगी को दीन से सजाना होगा। अल्लाह ताला ये पैगाम सारी दुनिया में पहुंच जाए और मुझको और आपको और सारी दुनिया को ये बात समझ आ जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो नाज़रीन इकराम, एक और बात जो हर एपिसोड में मैं कहता हूँ, फिर कहूँगा, ख़वातीन प्लीज़ अपना अपना जो काम आप जिसमें इन्वॉल्व हैं, मसरूफ़ हैं, प्लीज़ अपना काम छोड़कर थोड़ा सा वक्त निकाल कर दीन की बात को सीखिए, दीन को सीखिए, दीन के अरकान सीखिए, ताकि आपकी जो ऊपर जो बड़ी ज़िम्मेदारी है अपनी जनरेशन्स को दीन देने की, उस दीन को आप, उस ज़िम्मेदारी को आप अच्छे से निभा पाएँ। और यंगस्टर से गुजारिश करता हूँ, अपना दीन सीखिए। बेशक आप आला से आला तालीम सीखिए, आप खूब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखिए, आप 5G और 6G की जो टेक्निक्स को सीखिए, आप MBA MCA सब कुछ आप तालीम करिए और खूब हाईली क्वालिफाइड बनिए, खूब अच्छी प्रोफाइल्स पर जाइए, लेकिन दीन को साथ ले लीजिए। यंगस्टर्स, दीन को साथ ले लीजिए। दीन के साथ जब आप एक डॉक्टर बनेंगे, दीन के साथ जब आप एक इंजीनियर बनेंगे, दीन की रोशनी के अंदर जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना पाएंगे। आप एक बैलेंस लाइफ जिएंगे अगर आपने जो भी एजुकेशन, जो भी क्वालिफ़िकेशन आपने ली है, उसके साथ अगर आपने दीन को जोड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम यंगस्टर्स भी, लेडीज़ भी और मेल्स भी सब आ गए हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि राह रमज़ान अबाउट टू कॉर्नर है, रमज़ान मुबारक की आमद है। मरहबा माह रमज़ान, मरहबा। तो इस माह मुबारक के बारे में, जैसे लास्ट एपिसोड में आप लोगों से बात की जा रही थी कि जैसे हम दीगर त्योहारों के ऊपर अपने घरों को सजाते हैं और सफाई करते हैं और घर का जो कचरा और जो कबाड़ है उसे बाहर निकालते हैं और अपने घरों को अच्छे से पेंट करते हैं और सजाते हैं, ऐसे ही रमज़ानुल मुबारक के महीने को आने से पहले पहले हम अपने दिलों को भी सफाई करें, अपने दिल की सफाई हासिल करें। लोगों की बुराइयों से, लोगों के बारे में गलत सोचने से, लोगों के बारे में बुग़्ज़ और अदावत रखने से, अपने रिश्तेदारों को जो बुरा समझने से हमने अपने दिल को गंदा कर रखा है, अपने पड़ोसी की जो बुराई हमने दिल में बिठा रखी है, अपने सगे बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की
جو برائی اور جو کمیاں، جو ان کی برائیاں ہم نے اپنے دل کو اندر سما رکھی ہیں، خدا کے لیے اس کباڑ کو اپنے دلوں سے نکالیے۔ یہ ہے اصل تیاری، یہ ہے سب سے پہلی تیاری ماہ رمضان کی۔ اپنے دلوں کو صاف کریے۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، ایک بشارت سنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی کے لیے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس شخص کے بارے میں۔ واقعہ میں نے پورا اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو سنایا۔ مختصر یہ ہے، اس کی سمری یہ ہے کہ اس عمل نے اللہ کے نبی کی بشارت کا مستحق بنایا۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ جب بھی وہ رات میں تھک ہار کے اپنے کام سے لوٹ کر اور دن بھر کی تھکن سے جب دو چار ہو کر اپنے بستر پر آتے تھے اور آرام کے لیے جب وہ لیٹ جایا کرتے تھے، تو سونے سے پہلے اپنے دل کی تمام برائیوں کو نکال کر باہر کرتے تھے۔ دن بھر میں جس سے بھی معاملہ پیش آیا، جس کے ساتھ بھی ڈیلنگ ہوئی ہو، جس کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہو، جس کے لیے ہم نے برا سوچا ہو، جس کے بارے میں ہمارے دل میں برائی آئی ہو، یا جس کے بارے میں ہم نے غلط کہا ہو، وہ ساری برائی کو اپنے دل سے نکال کر اور تمام مخلوق کو معاف کر کے، تمام لوگوں کو معاف کر کے، معاف کر کے جو ہے وہ آرام کرتے تھے۔ یہ وہ مقدس عمل تھا جس کے بارے میں اللہ کو پتہ تھا اور ان صحابی کو پتہ تھا اور اللہ کے رسول کو پتہ تھا، اور کوئی اس عمل کے بارے میں جانتا نہیں تھا، کیونکہ بڑا پرسنل عمل ہے۔ کسی کو کیا پتہ اپنے دل کی صفائی کیسے کر رہے ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اپنے دل میں جن لوگوں کی برائی ہے، واقعی برے لوگوں کی برائی جو آپ کے دل میں ہے، آپ نے انہیں معاف کر دیا، اپنے دل میں سے ان کی برائی نکال کر ان کے لیے اپنا غلط سوچنا آپ نے روک دیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ تو یہ بڑا مقدس عمل ہے، یہ بڑی اعلیٰ نیکی ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ کسی کی برائی کو اس دل میں آنے مت دیجیے، کسی کے عیب دیکھ کر، کسی کی کمیاں دیکھ کر، کسی کے برے کام دیکھ کر اس کی برائی کو اپنے دل میں داخل مت ہونے دیجیے۔ اگر ہو گئی ہے تو صفائی کریے۔ ماہ رمضان سر پر ہے، ماہ مبارک سر پر ہے، تو یہ تیاری نمبر 1 اور بڑی اہم ہے۔ تو ان صحابہ کی ایک بات پہ میں زور ڈال رہا تھا کہ وہ دل کی صفائی میں لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، معافی جو ہے یہ بڑا اعلیٰ عمل ہے، اور یہ صفت خدا بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اللہ تواب الرحیم ہے۔ اللہ توبہ کو قبول کرنے والے اور بندوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور کثرت سے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ سنا ایک اللہ والوں کے منہ سے کہ 2 خوبیاں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں۔ 99 صفات ہم لوگ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بے حساب اللہ عالم اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات ہیں، لیکن 2 صفت ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ کی 2 صفت ایسی ہیں جو بندوں کو بھی جن کی پریکٹس کرنی چاہیے، بندوں کو بھی پریکٹس کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کے وہ بندے اور بندیاں اگر وہ 2 صفت جو اللہ تعالیٰ کی صفت سے میل کھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، اگر اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں ان صفت پر کام کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ان اپنے بندے اور بندیوں کو بڑا اجر دیتے ہیں، اللہ بڑا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ خوبی نمبر 1 جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔ اللہ کی ذات رزاق ہے، اللہ رزق پہنچاتے ہیں ساری مخلوق کو۔ کیسی مخلوقات ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ اکبر، کیسی مخلوقات ہیں۔ دنیا کے اندر پانی کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہے، اور جو سرفیس ہے، لینڈ سرفیس جو ہے، خشکی جو ہے وہ کم ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد 3 گنا جو ہے وہ پانی ہے، اندازہ لگائیے تو پانی کی مخلوقات کتنی زیادہ ہوگی۔ جو یہ انسانی اور جو یہ زمین کے جو جانور ہیں اور یہ پرندے ہیں، یہ سب تو 22-23% زمین کے حصے میں رہتے ہیں۔
آپ اندازہ لگائیے جو 72% دنیا میں پانی ہے اور اس میں رہنے والی مخلوقات ہیں تو وہ کتنی زیادہ ہوگی. اور قربان جائیں اس رزاق کے جو اپنے خزانوں سے پال رہا ہے. ایسی ایسی مخلوقات کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کیسی بلو شارک، کیا بلا اللہ نے سمندر کے جہاز پیدا کیے ہیں. بلو شارک، بلو ویل، یہ کیسی بڑی مچھلیاں ہیں. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک وقت کے اندر 50,000 آدمی جتنا کھانا کھائیں گے وہ ایک وقت میں کھا جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو کئی بار دن میں اتنا کھانا کھلاتا ہے. وہ رزاق ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ آپ نیشنل جیوگرافک چینل دیکھتے ہوں گے، آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، آپ نیوز دیکھتے ہیں. کبھی آپ نے سنا، کبھی آپ نے کسی میگزین میں پڑھا کہ جو سمندر کی پاپولیشن ہے، سمندر کی جو مخلوقات ہیں، فش ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ سمندر کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھوکی مر گئی، انہیں کھانا نہیں ملا. نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. رزق کا وعدہ اللہ کا ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، ساری دنیا کی مخلوق کو بتا دیا ہے، چاہے وہ پانی کے رہنے والے ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے ہوں، وہ زمین میں چلنے والے ہوں، وہ رینگنے والے ہوں، وہ انسان ہوں، وہ جنات ہوں، وہ پرندے ہوں، وہ درندے ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں وما بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر جو بھی کوئی مخلوق ہے چلنے والی، اب زمین پہ چاہے پانی ہو، چاہے خشکی ہو، چاہے ہوا ہو، کہ سب کے روزی کے ذمہ دار اللہ ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، سب کے روزی کے ذمہ دار اللہ ہے. تو ناظرین کرام، تو یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں، اللہ کھلاتے ہیں. تو بندوں کو بھی یہ صفت کاپی کرنی چاہیے. یہ اللہ کی سنت ہے کھلانا. تو لہٰذا بندے بھی اس صفت کی کاپی کریں، اور بندے بھی اور بندیاں بھی اپنے آپ کو اس طرح کا مولڈ کریں، بنائیں کہ وہ آپ لوگوں کو کھلائیے. خاص کر بھوکے لوگوں کو کھلائیے، خاص کر جن کے پاس اچھا کھانا نہیں ہے انہیں کھانا کھلائیے. اللہ کو بڑا پسند ہے. تو بشارت یہ ہے کہ جو ان دو خوبیاں، ایک پہلی خوبی کھانا کھلانا ہے جو اللہ کی خوبی ہے، اللہ کھلاتے ہیں ساری مخلوق کو. اور دوسری خوبی جو بندوں کو کاپی کرنی چاہیے وہ ہے خوبی نمبر 2، معاف کرنا. اللہ معاف کرتے ہیں، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. اللہ بندوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ گناہوں گاروں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ خطا واروں کو خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ زناکاروں کے زناؤں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں. تو یہ 2 خوبیاں ہیں جو صفت خدا بندی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں جو کہ بندوں کو بھی پریکٹس اور کاپی کرنی چاہیے. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یہ کھلانے والی خوبی کو کاپی کرے گا اپنی زندگی میں، اور وہ خرچ کرے گا اللہ کی مخلوق پر، لوگوں کو کھلانے میں خرچ کرے گا. لوگوں کا بڑا کم مزاج ہوتا ہے. دیکھیے اکثر لوگوں کا مزاج کھانے کا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، آپ کے ارد گرد دیکھتے ہوں گے، جو کھا کر نہیں لیکن دوسرے لوگوں کو کھلا کر خوش ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو کھلانا پسند ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جن کے اندر یہ خوبی ہے کھلانے کی، جو لوگوں کو کھلانا پسند کرتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے، رزاق تو میں ہوں. اللہ کہتے ہیں رزاق تو میری ذات ہے. تجھے بڑا کھلانے کا شوق ہے، جا میں تیرے لیے فیصلہ کرتا ہوں کہ تجھے میں کھلاؤں گا. اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں کہ تو لوگوں کو کھلائے گا، میں تجھے کھلاؤں گا. اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اس کو یہ پروان عطا کرتے ہیں کہ جا، تجھے لوگوں کو کھلانے کا شوق ہے، میں تجھے کھلاؤں گا. اور ایسے ہی اللہ معاف کرنے والے سے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، بڑی صفت ہے. اللہ معاف کرنے والے سے بھی کہتے ہیں کہ اچھا تو اتنا بڑا معاف کرنے والا ہے. معاف کرنا ہماری صفت ہے، معافی کو میں نے پیدا کیا ہے. اللہ کہتے ہیں معافی کو میں نے پیدا کیا ہے، معاف کرنا میرا کام ہے، جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں. اللہ اسے معاف کرتے ہیں. تو یہ 2 خوبیاں
بڑی مبارک صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بندوں کو اپنے اندر داخل کرنے کی یا کاپی کرنے کی یا اس پر چلنے کی مشق کرنی چاہیے، کھلانا اور معاف کرنا۔ تو ناظرین کرام، کیونکہ بات معافی کی چل رہی تھی، یہاں سے یہ بات نکل کر گئی تھی، تو دیکھیے رمضان کی تیاریوں میں سے جیسے میں نے بتایا کہ وہ صحابی کا عمل یہ تھا کہ وہ رات کو لوگوں کی برائی نکالنے کے بعد ایک کام برائی نکالتے تھے، اور جنہوں نے ان کو برا بھلا کہا ہے انہیں معاف کرتے تھے، ان کی برائی کو دل میں لے کے بیٹھتے نہیں تھے۔ کیا ہے آج ماحول، کیا ماحول ہے، ذرا سا کسی سے کتنے اچھے تعلقات ہیں آپ کے، خوب اچھا مضبوط رشتہ ہے، پڑوسی کے ساتھ خوب میل جول ہے، لیکن ذرا سی بات خراب ہوئی، ذرا سی کوئی غلط فہمی بیچ میں آئی تو ایسے دل میں برائی بیٹھ لیتے ہیں کہ بس اس نے ہمیں ایسے کیوں بولا، اس نے ہم کو یہ الفاظ کیوں کہے، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں سوچا، اور یہ سوچ سوچ کے اپنے اندر ایسی برائی کو بٹھا لیتے ہیں کہ بس پھر اب معافی تو بہت دور کی بات ہے، ہم بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ جس دین میں اللہ نے سکون اور کامیابی رکھی ہے وہ دین کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ وہ دینی تعلیم یہ ہے جیسے وہ صحابہ کر رہے تھے، چھپا ہوا عمل جس پر اللہ کے نبی نے 3 دن بشارت دی ہے، وہ عمل یہی تھا کہ وہ دل کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ جس نے مجھے آج برا بھلا کہا ہے، جس نے میرا آج دل دکھایا ہے، جس نے مجھے آج دھوکہ دیا ہے، جس نے مجھے آج تکلیف پہنچائی ہے، جس نے میرے ساتھ آج برا کام کیا ہے، جس نے میرے ساتھ ایک برائی کری ہے، میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یاد رکھیے، معافی پہلا عمل ہے دلوں کی صفائی کے لیے۔ رمضان کی تیاری دلوں کی صفائی ہے، اور دلوں کی صفائی میں سب سے پہلا عمل یہ ہے، جن لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ خراب ہوا ہے، جن لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ برائی کی ہے، جن لوگوں نے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، جن لوگوں نے بھی آپ کو دکھ اور درد دیا ہے، خدا کے لیے اللہ کی محبت میں آپ ان لوگوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ کو آپ ان کو معاف کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا معافی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ معاف کرنے والے سے کہتے ہیں کہ معافی کو میں نے پیدا کیا ہے، تو کون ہوتا ہے، تو ہم سے بڑا معاف کرنے والا بندہ ہے، جا میں نے تیرے معاف کیے، میں نے تیرے سارے ہی معاف کر دیے۔ اللہ اکبر، معافی ایسا عمل ہے۔ تو خدا کے لیے بھائی دیکھیں، میں جانتا ہوں دین کے نہ ہونے کی وجہ سے دلوں میں بہت خرابیاں ہیں، بھائی بھائی کے دل بگڑے ہوئے ہیں، بہن بھائی کے دل بگڑے ہوئے ہیں، باپ بیٹے کے دل بگڑے ہوئے ہیں، ماں باپ کے آپس میں دل بگڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے چاچا اور تایا کے دل بگڑے ہوئے ہیں، اور پڑوسیوں سے دل بگڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بند ہے، جو ہے ماما اور پھوپھی کے دل بگڑے ہوئے ہیں۔ میری گزارش ہے تمام ویور سے کہ خدا کے لیے ماہ مبارک آ رہا ہے، اس کی تیاری کر لیجئے۔ سب سے پہلی تیاری یہی ہے دلوں کی صفائی کے لیے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیجئے۔ ایک بار دل سے کہہ دیجئے، جس نے بھی مجھے تکلیف دی ہے، جس نے بھی میرا دل دکھایا ہے، جس نے بھی مجھ پر الزام باندھے ہیں، جس نے بھی مجھ کو برا بھلا کہا ہے، جس نے بھی میرے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے میرے کو تکلیف پہنچائی ہے، میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کیا۔ تو آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروانہ آپ کو فوراً مل جائے گا، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ تم ہم سے بڑے معاف کرنے والے بننا چاہتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں معافی کو میں نے پیدا کیا ہے، اور میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو یہ خوشخبری آپ لیجئے۔ دیکھیں، جو انسان رمضان کی تیاری میں لگا ہوا ہے، تو جو اس نے ارادہ کیا ہے کہ رمضان کی تیاری میں سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کروں گا، تو دل کی صفائی کے لیے کام نمبر 1، اپنے دل کو آپ سب سے پہلے صفائی کے لیے آپ لوگوں کو معاف کریے۔ بالکل آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کے اندر بالکل اس بات کو اچھے سے اتار لیجئے کہ میں نے، جس نے میرا دل دکھایا، جس نے مجھے برا بھلا کہا، جس نے مجھے ناگہانی تہمت لگائی، میرے پہ الزام لگائے، اور مجھے تکلیف دی ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ یہ ہے کام نمبر 1 کہ اپنے دل کی صفائی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو معاف کر دیجئے، رشتہ داروں کو معاف کر دیجئے، پڑوسیوں کو معاف کر دیجئے، گھر والوں کو معاف کر دیجئے۔ کون انسان ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، بتائیے؟ کوئی ایک کشمش دکھائیے جس کے اندر تنکا نہیں آتا، کوئی ایک انسان دکھائیے جو کہتا ہے کہ بھائی میں گناہ نہیں کرتا۔ ہم سب سے غلطیاں، گناہ، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سب کمیوں کے پتلے ہیں، ہمارے اندر کمیاں، برائیاں بھری پڑی ہیں۔
تو جیسے لوگوں میں، جیسے آپ کے اندر برائی ہے ایسے لوگوں میں بھی برائی ہے، تو لوگوں کو معاف کریے، آپ معاف کریے خدا کے لیے۔ سب سے پہلا کام یہ کر دیجئے کہ اپنے دل کے اندر جس سے بھی ہمارا جو ہے دل خراب ہے یا جس کی برائی ہمارے دل کے اندر ہے، خدا کے لیے اسے معاف کر دیجئے۔ سب کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ ہے جو ہے رمضان کی تیاری نمبر 1 کہ اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور صفائی میں جو سب سے پہلا کارنر، سب سے پہلا روم جو ہے وہ ہے معاف کرنے کا، کہ انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم معاف کریں گے انشاءاللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور کیا کرنا ہے دلوں کی صفائی کے لیے۔ ایک کام جو ہے، دوسرا نمبر جو ہے، جو دوسرا روم ہے، وہ یہ کہ جن سے ہم نے رشتہ ناتا توڑ رکھا ہے، جن سے ہمارے تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں، خدا کے لیے اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دل کو بالکل پاک صاف کرنے کے لیے رمضان کی تیاری نمبر 2، روم نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لیجئے۔ دیکھیں، رشتہ داری کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، ہم نے دین نہیں سیکھا، ہم نے دین کو نہیں جانا۔ رشتے ناتوں کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جا کے دیکھیے، بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، خاندانوں میں، پورے گاؤں میں، پورے شہروں کے اندر۔ بھائی بھائی سے ملنا بند کر چکا ہے، بہن بھائی آپس میں، سگے بہن بھائی ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے، ایک ہی عید پر ایک جیسا لباس پہننے والے، بچپن میں بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی، پڑوسی سے بات نہیں کر رہا، ایک رشتے ناتوں کو توڑنے کا ماحول بنا ہوا ہے۔ خدایا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی رشتہ، جس رشتے کے اندر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیے یہ رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تار ہیں۔ یہ تار اللہ نے بنے ہیں، کوئی آپ کا چاچا خود نہیں بن گیا، آپ کا چاچا اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی آپ کا بھائی خود نہیں بنا، آپ کا بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو رشتہ دیا ہے۔ کوئی بہن آپ کی خود بخود نہیں بن گئی، اللہ نے اس رشتے کو آپ کے لیے تجویز کیا ہے، وہ بہن اللہ نے بنائی ہے۔ کوئی آپ کا جو ہے پھوپھی اور پھوپھا خود نہیں بنا، اللہ نے آپ کے لیے وہ رشتہ بنایا ہے۔ تو خدایا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کل اللہ تعالیٰ جو ہے یہ رشتہ داری میں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اس سخت منظر کے اندر یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرے گی، اللہ جس نے رشتوں ناتوں کو جوڑا، اللہ تو ان کو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ اللہ جنہوں نے رشتوں کی قدر کی ہے، یا اللہ جنہوں نے رشتوں اور ناتوں کو نبھایا ہے، جنہوں نے رشتے اور ناتوں کی قدر کی ہے، اللہ تو ان کو آج تو ان کی قدر کر لے اور ان کو اپنی رحمت سے ملا دے اور ان کو اپنی بخشش دے دے اور ان کو معاف کر دے۔ اور بددعا بھی کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، میدان محشر میں یہ بھی کہتی ہے، اور جنہوں نے رشتے ناتوں کو اللہ توڑا ہے، جنہوں نے رشتوں کو دور کیا ہے، جنہوں نے آپس کے اندر جو ہے رشتے ختم کیے ہیں، ناطے ختم کیے ہیں، جو ایسی زندگی گزار کے ہیں، اللہ تو ان کو آج اپنی رحمت سے دور کر دے، آج انہیں اپنے غضب میں داخل کر دے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، دنیا چند دنوں کا کھیل ہے، یہ دنیا چند دنوں کا کھیل تماشا ہے، آخرت اصل ہے۔ آخرت کو سیکھیے، دین کو سیکھیے۔ جن رشتوں سے کے اندر بھی جو آپس میں جنجشیں آ چکی ہیں، عداوتیں چل رہی ہیں، آپ نے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، خدا کے لیے رشتے کو جوڑ لیجئے۔ یہ تیاری نمبر 2 بے حد ضروری ہے، اور میں جانتا ہوں اور بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے ویورز میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، اللہ کرے نہ ہوں، لیکن اگر ہیں ہمارے ویورز میں سے، تو خدا کے لیے آج ہی اس بات کا فیصلہ کریے کہ اللہ کے لیے آپ معاف کر دیجئے۔ کسی نے آپ کا حق کھایا ہے، اسے آپ معاف کر دیجئے۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ اسے معاف کر دیجئے۔
آپ معاف کر کے جو ہے ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لیجئے، ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپ پلیز جوڑ لیجئے، ان ٹوٹے ہوئے رشتے ناتوں کو آپ ملا لیجئے انشاءاللہ۔ دیکھیے رمضان کی یہ تیاری نمبر 2 ہے۔ دیکھیے ویورز، میرے کو اشارہ مل چکا ہے وقت کی قید کا، جیسا کہ ہمارے پاس آدھے گھنٹے کا ایک وقفہ ہوتا ہے جس میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں ابھی جن 2 پوائنٹس پر ہم نے بات کی ہے، رمضان کی خیر مقدم کا، ماہ مبارک رمضان کی تیاری کا، تو اس میں سب سے پہلے جو تیاری نمبر 1 ہے، میں ریکیپ کر دیتا ہوں کوئکلی، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ صفائی کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہے، جنہوں نے ہمارا ساتھ برا کیا ہے، جنہوں نے ہمارا دل دکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، جنہوں نے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، آپ انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ اور خدا کے لیے تیاری نمبر 2 جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس پہ مجھے بہت بات کرنی تھی لیکن وقت کا اشارہ آ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو میں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر کروں گا۔ ابھی کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو پھر سے جوڑ لیجئے، انشاءاللہ تفصیل سے بعد اپنے نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے اور رمضان کا خیر مقدم اور استقبال کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔